बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौजू है मैंने जो चुना है वो न्यूरो साइंस और वज़ाइफ है, यानी कि किस तरीके से न्यूरो साइंस का जो एक स्ट्रक्चर या मैकेनिज़्म है वो वज़ाइफ पे असर डाल के उसके कुछ असरात लेकर आता है। ये मौजू एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और सच्ची बात ये है कि बहुत सेंसिटिव भी है, क्योंकि इसको समझने के बाद हो सकता है कि बाज़ लोगों के लिए वज़ाइफ पढ़ना या विर्द वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए और शायद उनका ज़हन कहीं भटक जाए। तो करते इस तरीके से हैं कि एक ये वीडियो कर लेते हैं और एक बात ज़हन में आई है, मैंने माज़रत भी करनी थी आप में से बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स देते हुए मुझे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी देर लग जाती है। तो अब अगर मुराकबा वाली वीडियो से रिलेटेड और इसके अलावा न्यूरो साइंस की कोई और बात और ख़ास तौर पे आज की वीडियो के बाद अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हों तो ऐसा करते हैं कि किसी वीकेंड के ऊपर यूट्यूब का लाइव सेशन कर लेते हैं। अगर आपकी एक ख़ास तादाद हो तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि आप सवाल पूछते जाएंगे, साथ साथ मैं अपनी समझ के मुताबिक जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का मौजू न्यूरो साइंस और वज़ाइफ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये वो मौजू है जिसकी वजह से, यानी कि वज़ाइफ से रिलेटेड जो चंद वो चीज़ें जिसकी वजह से मैं इवेंचुअली न्यूरो साइंस की तरफ पहुंचा, ये उनमें से एक ख़ास मौजू है, क्योंकि वज़ाइफ से रिलेटेड मेरी अपनी जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं बचपन से ही नमाज कुरान तो मुश्किल लगता ही था मुझे, वजीफ़े मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़े जाते थे। मुझे याद है 9वीं 10वीं के अंदर एक मशहूर ज़माना, उस ज़माने का वजीफ़ा होता था, हो सकता है आप भी लोग करते हों, कामयाबी की दुआ के लिए सूरह यासीन को मुबीन के तरीके से पढ़ा जाता था, यानी कि हर दफ़ा जब मुबीन आनी है तो दोबारा से सूरह यासीन शुरू से शुरू करनी है और इस तरीके से आपने आखिर तक ख़त्म करनी है। तो मैंने भी जब मैट्रिक के इम्तिहान दिए तो मेरी वालिदा ने मुझे तजवीज़ किया कि मैं ये वाला वजीफ़ा करूं। बदकिस्मती से मैं तब भी नहीं कर सका, 2 दिन बड़ी मुश्किल से किए, 7 दिन शायद ये करना था। फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए और वालिदा साहबा से कहा कि आप ही पढ़ दें मुझे। तो रेगुलरिटी और वजीफ़ों वाली बात तबीयतन भी मेरी समझ में नहीं आती थी और आगे चलकर मेरे लिए ये एक सवालिया चीज़ बन गई कि भला ये क्या बात हुई कि अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए हमें कोई ख़ास वज़ाइफ या कोई एक रिपीटेड एक कलमात पढ़ने पड़ते हैं, फिर अल्लाह ताला सुनता है, वैसे नहीं सुनता। और इसकी इतनी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में ये एक मुश्किल चीज़ थी वजीफ़े पढ़ना कि मोहतरम शेख साहब, यानी कि मेरे जो शेख साहब हैं, शेख अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास जब मैं पहली दफ़ा गया था और मुझे कहा गया कि यहाँ से वज़ाइफ ले लें, तो तब तक मैं शेख साहब को ज़ाहरी तौर पे मुझे पसंद भी आए थे, मुझे उनकी गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वज़ाइफ लेने से मैंने माज़रत कर ली थी और उसकी सिर्फ यही एक वजह थी कि मुझे अपना पता था कि मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो वजीफ़े मैंने किधर से रेगुलर पढ़ने। खैर वो एक लंबी कहानी है, आपने शायद मेरी किसी और वीडियो में सुनी हो कि फिर मैंने वजीफ़े ले लिए। अच्छा, वज़ाइफ के लिए जो 2 वाक़यात जिसकी वजह से मेरे अंदर एक डिस्टर्बेंस मौजूद थी, वो इस तरीके से थी, या इस पे मैंने जब गौर करना क्यों और कैसे शुरू किया, वो इस तरह से हुआ कि किसी ज़माने में यानी कि बहुत ही अरसा पहले, मैं पाकिस्तान के एक जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलम निगार हैं, उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि हो सकता है उनको ये बात पसंद ना आए कि मैंने उनका नाम लेके उनका ये वाक़या बताया है। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वज़ाइफ के मुतल्लिक वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने वजीफ़े शुरू किए हुए हैं, मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है इस बात का कि एक ख़ास मियाद और एक ख़ास तादाद जब मेरी पूरी हो जाएगी तब ये वजीफ़ा असर करना शुरू होगा। तो मुझे एकदम मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्या कोई वजीफ़ा ऐसी चीज़ होती है
کہ جس کی تکرار یا ریپیٹیشن کی وجہ سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی کہ بذات خود اس کلمے کے اندر ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ان کالم نگار کی بات کو پتہ نہیں کس طریقے سے ایک اور اس سے بھی پرانے جو میرے ایم اے فلسفی کے زمانے کا واقعہ ہے اس سے جوڑ لیا۔ میرے ایک دوست ہیں چیچا وطنی سے ان کا تعلق ہے، رانا وحید اللہ۔ وہ کسی زمانے میں ایم اے کالج کے پاس ایک شالیمار گیسٹ ہاؤس میں رہتے تھے۔ رہتے کیا تھے، ان کا ایک ڈیرا تھا پورے لاہور میں، جتنے ان کے یار دوست تھے جن کو کھانے پینے کا یا رہنے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کے پاس ڈیرا لگا لیتے تھے۔ تو مارچ کے مہینے کی بات تھی اور ہم وہاں پہ کچھ چند دوست جمع تھے، اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے پلان بن گیا کہ جی میلہ چراغاں جانا چاہیے، یعنی کہ مادھو لال حسین یا مادھو لال یا شاہ حسین کے عرس کے اوپر۔ میں اور میرا ایک دوست بہت قریبی معظم حنیف، اور ایک اور ہمارا دوست تھا جس کا نام، کیونکہ جو حرکت اس نے ہوئی وہ مناسب نہیں ہے اس کا نام لیا جائے، ہم تین دوست ادھر گئے۔ تو پہلی دفعہ مجھے کسی مزار یا کسی عرس پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میرے لیے وہاں کی جو سب سے بڑی اٹریکشن تھی وہ یہ تھی کہ شاہ حسین صاحب کے مزار کے پاس ایک کنویں کے اندر دیپ یا آگ کا الاؤ تھا، اور اس کے ارد گرد کوئی 10-15 ڈھول والے جو سے تھے ڈھول بجا رہے تھے، اور کچھ فقیر صفت یا شکلاً فقیر لگنے والے لوگ وہاں پہ دھمال ڈال رہے تھے۔ میں کھڑا بڑی دیر اس کو دیکھتا رہا، تو جو ایک ہمارا دوست ادھر گیا ہوا تھا اس کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوا کہ آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ اپنے ہوش کھو رہا ہے۔ ڈھول کے ساتھ میرا فوکس اس کی طرف ہو گیا، دیکھتے دیکھتے مجھے یہ ایسا محسوس ہونے لگ پڑا کہ ڈھولچیوں کی جو ڈھول کی لے ہے یہ اس کے مطابق جھومنا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹ تیز ہوتی تو وہ تیز جھومنا شروع ہو جاتا، بیٹ آہستہ ہوتی تو وہ آہستہ ہو جاتا، اور جب بیٹ بہت ہی مدھم ہو جاتی تو وہ بالکل آرام آرام سے بالکل بچوں کی طرح ہلنا شروع ہو جاتا۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے ایک دم سے گر گیا۔ میں اور میرا دوست معظم بڑے پریشان ہو گئے۔ شاہ حسین کے مزار کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے، ہم اس کو وہاں پہ لے کے گئے، بڑی دیر اس کو ہوش دلانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو ہوش نہ آیا۔ اتنے میں کوئی ایک اور صاحب آئے، اس نے مجھے اور معظم کو کہا کہ یہ مستی کے عالم میں چلا گیا ہے، اور جس وجہ سے یہ گیا ہے یہ اسی سے واپس آئے گا، اس کو اٹھا کے باہر لے آؤ۔ ڈھول کی بیٹ کا اس کے اوپر اثر ہوا ہے، تو ڈھول کی بیٹ سے ہی یہ دوبارہ سے جاگے گا۔ یہ اس وقت نہ مرا ہوا ہے، نہ جیتا ہے، نہ سویا ہوا ہے، نہ جاگ رہا ہے، یہ نیم حالت کے اندر کہیں موجود ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ بیٹ دوبارہ سے اس کے لیے اس طریقے سے بجائی گئی کہ اس کا ایک نیا ہی رنگ تھا، اور 5 یا 10 منٹ لگے آہستہ آہستہ ہمارا وہ جو دوست زمین پہ لٹایا ہوا تھا وہ اٹھ کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اس دن مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو ڈھول کی بیٹ ہے یہ ریپیٹڈلی ایک طریقے سے چلے تو یہ دل اور دماغ پہ کوئی خاص طرح کے اثرات ڈالتی ہے۔ اب میرے دماغ نے اس کالم نویس کے پاس بیٹھے ہوئے ان دو واقعات یا دو چیزوں کو اکٹھا کر لیا کہ ایک مجھے یہ سمجھ آئی کہ جناب جو میرے نالج میں تھی کہ ڈھول کی بیٹ کی وجہ سے دماغ پہ اثرات ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک خاص ردم سے ریپیٹڈلی چل رہی ہے، اور وہ کالم نویس صاحب بات کر رہے ہیں کہ میں وظیفوں کی ایک مخصوص تعداد پہ بار بار پڑھتا رہوں گا تو میرے پہ اثرات آئیں گے۔ یہ دو واقعات میری زندگی میں ایسے واقعات تھے کہ میں جو ذاتی طور پہ وظائف تو میری زندگی میں سرے سے موجود ہی نہیں تھے، اور نہ مجھے یہ سمجھ آتے تھے اور نہ مجھ سے کیے جاتے تھے، ان دو واقعات کے کمبینیشن نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ جو ریپیٹڈنس ہے یا یہ تکرار ہے، دورانہ ہے جو ہمیں
ڈھول میں نظر آ رہی ہے، ہمیں قوالی کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ان کو حال پڑ گیا ہے، یہ ایک خاص ٹرانس کے اندر چلے گئے ہیں۔ اور یہ کالم نویس سے جو مجھے بات پتہ چلی کہ ایک مثال کے طور پہ جب میں یہ وظیفہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 10 لاکھ دفعہ پڑھ لوں گا تو اس کے خاص اثرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ ان 2 واقعات کے بعد آہستہ آہستہ کہیں میرے دماغ میں یہ بات ڈیولپ ہو گئی کہ یہ اصل میں کوئی نہ کوئی دماغ کی کارستانی ہے۔ دماغ ریپیٹڈنس کو یا تکرار کو، چاہے وہ قوالی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈھول کی بیٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی وظیفہ بار بار پڑھنا ہو، تو جو تکرار ہے یا جو ریپیٹڈنس ہے وہ دماغ اور دل کے اندر یا باڈی کے اندر ایک خاص قسم کی حدت اور لے اور چینج پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مشکل ٹرمز یوز نہ کروں، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اپنا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سائیکالوجی اور نیورو سائنس میں فرق کیا ہوتا ہے، کیونکہ آگے چل کے یہ آپ کو پتہ چلے گا جب میں وظائف کی نیورو سائنس بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کیوں کی۔ سائیکالوجی کو ایک مختصر عام فہم زبان میں ایک ایسا نالج کہتے ہیں جو ہیومن نیچر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ انسان روتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ناراض ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، یہ اس کا پروفائل بناتی ہے۔ سائیکالوجی اس کے پروفائل کی انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے۔ نیورو سائنس نیورولوجی سے اور ایک بایولوجیکل چیز ہے جس میں ہمارا دماغ، ہمارا اعصابی نظام سارا کا سارا نیورولوجی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ نیورولوجی یہی تمام جو انسانی حسیات ہیں یا عادات ہیں، رونے کی، ہنسنے کی، غیبت کرنے کی، حسد کرنے کی، پسند کرنے کی، ناپسند کرنے کی، یہ اس کی مشینری ہے کہ انسان جب پسند کرتا ہے تو اس کی مشینری یعنی کہ دماغ کے کون سے حصے شامل ہوتے ہیں اس کام کے اندر، جب غیبت کرتا ہے تو کون سے حصے شامل ہوتے ہیں، جب خواب دیکھتا ہے تو کون سے حصے شامل ہوتے ہیں، جب ریالٹی کو جج کرتا ہے تو کون سے حصے شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نفسیات ایک عمل کا نام ہے، اور وہ عمل کس مشینری یا میکنزم کے تحت ہو رہا ہے وہ نیورو سائنس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ وظیفہ بھی انسان کی ایک ایسی ایفرٹ ہے یا ایک ایسا کام ہے جس کو وہ اپنے شیخ یا پیر کے کہنے پہ شروع کرتا ہے۔ ویسے شروع زمانے سے ہی لوگوں کو ایک اور عادت بھی ہے کہ کوئی بھی کتاب یا کوئی وظیفوں کا کوئی اس طرح کی چیزیں مل جائیں تو اس میں خود بھی پڑھتے ہیں، بے شک ان کو کسی نے پڑھنے کے لیے نہ دیا ہو۔ اور اب تو خیر ماشاءاللہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں مختلف وظائف ایک دوسرے کو بھیجنا، بلکہ کئی دفعہ میں اپنے ویڈیوز کے نیچے کمنٹس میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، بعض بزرگان دین ٹائپ ہستی میری ویڈیوز کے اوپر آ کے اپنی ایک دکان کھول لیتے ہیں اور لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں کچھ کہتا نہیں، ان کو پتہ نہیں اب ان کو کیا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہر بندے کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، شاید وہ اس طریقے سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو بہرحال وظائف کا کلچر ہمارے یہاں پہ بہت زور و شور سے موجود ہے۔ وظائف کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں، یا بیسیکلی پہلے ایک پہ بات کرتے ہیں کہ وظیفہ کسی خاص خواہش یا دعا کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ روحانی طور پہ بھی ہو سکتا ہے یا شریعت کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ وظیفے کو ایک قسم کی دعا کی قبولیت کے لیے ایک سپورٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے کہ اس کی سپورٹ سے دعا قبول ہو جائے گی، اور طریقت یا خانقاہی نظام کے اندر طریقت کو سکھانے کے لیے کسی خاص وظیفے پہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ سادہ اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا درود شریف کوئی سا بھی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیمی کوئی بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی وہ چیز بنے۔ ہر صورت کے اندر چاہے وہ دعا کی ایک سپورٹ کے لیے دیا جا رہا ہے یا روحانی تربیت کے لیے دیا جا رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر وظائف یا وظیفہ دماغ کے اوپر ایک خاص قسم کا اثر ڈالتا ہے،
کیونکہ یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ریپیٹڈلی تکرار کے ساتھ، کیونکہ نارملی جو پیر صاحبان یا شیخ صاحبان ہیں، یا اگر کسی نے واٹس ایپ سے بھی وظیفہ دیکھ لیا ہے تو وہ اس کو روز پڑھے گا، کسی ایک مخصوص ٹائم پہ پڑھے گا یا مختلف اوقات میں پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ڈیلی کم از کم تب تک جب تک اس کی وہ مراد یا منت یا دعا پوری نہ ہو جائے، اور اگر وہ طریقت کا راہی ہے تو وہ چیز کو مسلسل ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اب اس میں نیورو سائنس کا کیا کام ہے؟ جس طرح ہم نے بات کیا کہ رونا، ہنسنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، دھوکہ دینا، انسانی نفسیات کے پیچھے برین کے کچھ فنکشنز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے بڑی ضروری کہ جب ہم وظائف پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے کون سے حصے یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور کن دماغ کے حصوں کے اوپر ایفیکٹ یا اثرات آتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو ان سے پری فرنٹل کورٹیکس، یہ جو سامنے والا حصہ ہے دماغ کا، یہ نارملی کوگنیشن اور چیزوں کو سمجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی وظیفے کی صورت میں تکرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی اس کو عادت بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ کا جو یہ سامنے والا حصہ ہے اس کو، کیونکہ بار بار ایک میسج آ رہا ہے، تو وہ اس کو سٹور کر لیتا ہے ایز پارٹ آف دا ہیبٹ آف دس پرسن، کہ اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح یہ بندہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، کام پہ جاتا ہے، گھر کے کام کرتا ہے، گھر والوں سے سلوک کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ والے کلمات پڑھنا اس مخصوص انداز میں اور اتنی تعداد میں اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس کے مطابق۔ اب پہلا ایفیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ وظیفوں میں بہت باقاعدگی سے، جسے کہتے ہیں گوند کے لگ جاتے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ان کی پری فرنٹل کورٹیکس میں اور میموری میں یہ سٹور ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے اور ایک ترتیب کے مطابق کرنا ہے، تو اس مسلسل کام کرنے پہ بالکل جس طرح قوالی سن کے یا ڈھول سن کر حال کی یا ایک سکون کی کیفیت آتی ہے، تو سب سے پہلے دماغ کیا کرتا ہے کہ ہمارے وہ نیورو ٹرانسمیٹر جو شاباشی دینے والا یعنی کہ ڈوپامائن ہے، وہ سکریشنز کرنی شروع کرتا ہے کہ بھئی تو نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا، تو وہ کر رہا ہے، وہ شاباشی کے طور پر اس کے جسم اور دماغ کے اندر خوشی کی لہریں ڈالتا ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ عرصے بعد وظیفہ کرنے کے بعد جو پہلی چیز برین اس کو دیتا ہے وہ خوشی اور اطمینان ہے ڈوپامائن کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد یہ جب عادت اس کی اور پکی ہو جاتی ہے وظیفے پڑھنے کی، یا وظیفہ کوئی ایک وہ مسلسل پڑھی جا رہا ہے، تو ایک اور نیورو ٹرانسمیٹر جس کو سیروٹونن کہتے ہیں، جو ریوارڈ سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اور ساتھ کوگنیشن ایبلٹی کر رہا ہے، وہ خوشی جو اتنی زیادہ اس کے جسم میں سکریشنز بار بار جاتی ہے، تو سیروٹونن جو ان سا ہوتا ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی طبیعت کے اندر جو پہلی چیز آتی ہے ریگولر، ایک تو پابندی کہ میں نے یہ ضرور پڑھنا ہے، اس کے انعام کے اندر اس کے اندر باڈی کے اندر ایک کامنس یا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ دو چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، اس کے برین کو، یعنی کہ برین کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کی پکی عادت ہے، وہ اس کو الرٹ کرنا، یاد کرانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے شاید اگر خود آپ وظیفے پڑھنے والے بندے ہیں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یار اگر یہ میں نے نہ پڑھا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ اب تیسرا ایک جو سے اس کا لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی عادت پکی ہوگی اور خوشی ہو گئی تو برین کے وہ پارٹس جو ویژولائزیشن اور امیجینیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس مسلسل ڈوپامائن اور سیروٹونین کی سکریشنز کی وجہ سے، یعنی کہ فلفلمنٹ اور خوشی کی وجہ سے، اس کو ویژنز دکھانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ویژنز اس کو خواب میں بھی آ سکتے ہیں، جاگتے میں بھی آ سکتے ہیں، اونگتے ہوئے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تیسرا عمل اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔
ان تینوں عمل کو جب یہ اکٹھا کرتا ہے تو یہ بذات خود ایک مراقبہ یا کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن کی ایکسرسائز بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ تینوں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان تینوں کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا فوکس جو سا ہے، وظیفے دینے والا بندہ خاص طور پہ اگر اس کا کوئی شیخ اور پیر ہے، اس کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ایک نان وربل کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے عمل کرتے ہوئے وظیفہ ایک کانسٹنٹ چیز یا کانسٹنٹ پارٹ آف اس کی لائف بن جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ خواب میں یا ریالٹی میں چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، خوشی بھی محسوس کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کو سب سے بڑا انعام کیا ملتا ہے؟ فوکس تھاٹ۔ وظیفے کی نیورولوجیکل جو سب سے بڑا گفٹ ہے وہ فوکسڈ تھاٹ ہے، کیونکہ آپ زندگی میں کسی ایک چیز میں ریگولر ہو گئے، آپ کو خوشی محسوس ہونی شروع ہوگی، آپ کو اطمینان ہونا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے سٹرکچرڈ اور فوکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے ڈیسیژن غیر جذباتی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ورکنگ زیادہ بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جو سا ایک معیار ہے، کوالٹی ہے پرسنل زندگی کی یا پروفیشنل زندگی کی، وہ بہتر سے بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی غور کیجئے گا کہ وہ لوگ جو وظیفے کو بہت دل جمی سے، محبت سے، پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں، ان کی ڈیسیژن پاور بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے وظیفہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نیورو بایولوجیکلی طور پہ آپ کے اندر ایک عمل پیدا کر رہا ہے۔ اب آجائیں میری ذاتی جو سی چیز ہے، کیونکہ اس بات سے آپ کو صرف یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک ٹوٹل نفسیاتی سا عمل ہے، کوئی وظیفے پڑھ کے جو اثرات ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہنسنے، پیار کرنے، نفرت کرنے، غیبت کرنے کا ایک نیورولوجیکل سٹرکچر ہے، اسی طریقے سے زندگی میں آپ کوئی بھی کام، اور خاص طور پہ وہ کام جو آپ ریپیٹڈلی کر رہے ہیں، اس کا ایک نیورولوجیکل سٹرکچر بن جائے گا تو آپ کو روحانیت کے علاوہ یا دعا کی قبولیت کے علاوہ آپ کی پرسنل لائف میں بھی وہ لے کر آ جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ جن کو وظائف سے فائدہ نہیں پہنچتا، ان کی یہ ایکویشن خراب ہوتی ہے، فوکس نہیں ہوتے، یقین نہیں ہوتا، اہتمام نہیں ہوتا، سٹرکچرڈ نہیں ہوتے، یقین نہیں ہوتا۔ لیکن اس کی ایک اور رخ بھی ہے، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ میری ذاتی زندگی کے اندر وظائف کی ایکسرسائز کے بغیر بہت کچھ ہوا۔ خاص طور پر جب میں شیخ صاحب کے پاس پہنچا تو وہ کالم نویس جس کے خیال کے مطابق ہم کوئی ایک وظیفہ ایک خاص میعاد تک مسلسل پڑھتے رہیں گے تو اس کے اثرات آئیں گے، میں اس کو تھوڑا بہت نفسیاتی اثرات کے کیٹیگری میں رکھتا ہوں۔ جو اصل روحانیت اور طریقت ہے اس کے اندر یہ دھیان سے گیان والی چیز نہیں ہے۔ جو پراپر کامل شیخ ہوگا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو وظیفہ دے، آپ اس میں ریگولر ہوں، آپ اس میں دل جمی ڈالیں، آپ کو تصور شیخ ٹھیک ہو اور نیورولوجیکل سٹرکچر آپ کا بنے اور آپ کو فائدہ لگے۔ وہ کرے گا کیا؟ اس کا اپنا برین، اس کا اپنا جو شیخ ہے اس کا اپنا نیورولوجیکل سٹرکچر اتنا سٹرونگ ہوتا ہے، اس کی برین کی پاور اور کمیونیکیشن اور فریکوینسی اتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مرید پہ جب توجہ کرتا ہے تو وہ اپنے نیورولوجیکل سٹرکچر کی پاور سے بغیر لمبے عرصہ وظیفہ پڑھے، بغیر کوئی لمبے ورد ورائد کیے، بغیر اس کی کوشش کے یا بہت محنت کے اس پہ اثر ڈال دیتا ہے۔ یعنی طاقتور نیورولوجیکل سٹرکچر نے کمزور نیورولوجیکل سٹرکچر کو وظائف سے انڈیپینڈنٹ ہو کر اس کو اپلفٹ کر دیا ہے۔ یہ ٹیلی پیتھی کی ایک خاص سمجھ لیجیے قسم ہے کہ جس کے اوپر شاید ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے۔
कुछ मैं जानता हूँ, अगली वीडियोस में मैं इसको कवर करूँगा। मैं दोबारा से दोहरा दूँ, अगर आप लोग कोई यूट्यूब का लाइव सेशन रखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में या मेरा जो नंबर दिया हुआ यूट्यूब पे, उस पे अगर एक अच्छी मखसूस तादाद आ गई तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि वो 100 लोग जो मेरे से मुख्तलिफ तरीके से सवाल पूछते हैं और मैं अक्सर लेट ही होता हूँ उनको जवाब देते हुए, मैं एक सेशन में उसका जवाब दे दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।